बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। प्रोग्राम है अज़्म व हिम्मत के पैकर और मैं हूँ ज़मीर आफाकी। अज़्म व हिम्मत के पैकर को लाने का मकसद भी यही था हमारा कि हम इसमें ऐसी शख्सियात को, ऐसे अफराद को, ऐसे स्टूडेंट्स को, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शुबा हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को हम सामने लेकर आएँ, जिन्होंने अपनी तवील जदोजहद में कामयाबी की, दास्तान रकम की, और ना सिर्फ कामयाबी की दास्तान रकम की बल्कि उन्होंने इंस्पिरेशंस दी, लोगों में हौसला दिया और उन्हें देखकर कई लोगों ने अपनी मंजिल का तयन भी किया। तो आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, एक हमाजात शख्सियत हैं, बेपनाह पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत ज़्यादा तवील जदोजहद है इनकी, बहुत सारे शोबाजात में काम किए हैं, लेकिन क्योंकि इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं और उन पहलुओं को उजागर करने के लिए शायद हमारा ये एक प्रोग्राम काफ़ी ना हो, इनको हम 2, 3, 4 प्रोग्रामों में इनके साथ डिस्कशन करेंगे। जनाब औरंगज़ेब मलिक साहब, ज़िला खुशाब के एक शहर हडाली से इनका ताल्लुक़ है, बल्कि वो तारीख़ी शहर है। आजकल लाहौर में रोटरी क्लब ऑफ पाकिस्तान के असिस्टेंट गवर्नर हैं और वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा इनका वहाँ पे ग्रुप है जिसके साथ ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर बतौर तज्ज़िया नगार और एंकर भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक और इनका जो शोबा सामने आया है वो ये है कि आजकल ये सिटी प्रेस चैनल के ऊपर भी अपना एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं समाज के नाम से। जैसा कि आपने नाम इन्होंने रखा है उसका समाज का मतलब ये है कि समाज के मुख्तलिफ जो पहलू हैं उनको उस प्रोग्राम में ये उजागर करेंगे, मसाइल को लेकर सामने आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये पंजाब रंग का एक प्रोग्राम FM 95 है, उसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टर हैं। तो आज हम इनसे जो गुफ्तगू करेंगे वो रेडियो के ऊपर ही गुफ्तगू करेंगे कि रेडियो क्या है, किस तरह से काम करता है, उसकी अफादियत क्या है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो सबसे ज़्यादा मौसर और सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला एक, उससे पैगाम रसानी में आसानी होती है, दूर दराज इलाकों तक पहुँचता है। तो मैं वेलकम करता हूँ जनाब औरंगज़ेब मलिक साहब को, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि इस अज़्म व हिम्मत के पैकर के प्रोग्राम में हमारे जो सुनने वाले हैं इसमें बेशुमार लोग हैं, मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र से हैं, स्टूडेंट्स हैं, कारोबारी लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि आपसे इस्तिफ़ादा किया जाए और बच्चों को, लोगों को बताया जाए, एक तो रेडियो पाकिस्तान में आप किस तरह से आए, वो क्या जज्बा मुहर्रका था, और उसकी अफादियत के ऊपर बताइए प्लीज़। ज़मीर आफाकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने का, और आज आपने मेरी ज़िंदगी के उस हिस्से को टच किया है जो निहायत अहम है। अच्छा। जो मेरे लिए इंतहाई मालूमात का सिलसिला रहा। रेडियो से मेरी अटैचमेंट 1965 की जंग से शुरू होती है। अच्छा। 1965 की जंग में गांव में आपको पता है कि अखबारात और दीगर ज़रिए तो होते नहीं थे इंफॉर्मेशन के, तो सबसे बेहतर ज़रिया जो था, सबसे बेहतरीन ज़रिया था रेडियो। इसमें कोई शक नहीं है कि 1964 में पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हो चुका था, लेकिन बड़े बड़े शहरों में टेलीविज़न की सहूलत तो दस्तयाब थी, लेकिन गांव की हद तक रेडियो ही सबसे बेहतर ज़रिया था जो हम तक इंफॉर्मेशन का बायस बनता था। 1965 की जंग में हमारे घर में रेडियो था और गांव के चंद लोग थे, चंद घराने थे जिनके पास ये सहूलत भी हासिल थी जिन्हें। मेरे वालिद साहब आढ़त भी करते थे, एक उनकी दुकान थी, उसके सामने एक जगह थी, वहाँ पे बुज़ुर्ग आके बैठते थे, और उस जंग के हालात में रेडियो को एक डीज़ल का या पेट्रोल का या वो एक ड्रम होता था जिसके ऊपर रखा जाता था और उसके इर्द गिर्द चारपाइयाँ, कुर्सियाँ, एग्जैक्टली, और उस पे फिर ख़बरें सुनी जाती थीं। और ख़ास तौर पे 1965 की जंग में लोग हर वक्त सरहदों की सूरत हाल के बारे में, पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में, इंडिया के हमले के हवाले से ख़बरें सुनना चाहते थे।
تو وہ جو لوگوں کا وہاں اکٹھے ہو کے بیٹھنا، اور جب پاکستانی افواج کی فتح کی کوئی خبریں ملتی تھی تو اس پہ جوش و جذبہ کے ساتھ لوگ نعرے بھی بلند کرتے تھے. تو یہ میری ریڈیو سے دلچسپی کا آغاز تھا. اور آپ یقین کریں کہ لوگوں کا جوش و جذبہ خاص طور پہ اس صورت میں جب ہمارے 2 نیوز کاسٹر شکیل احمد اور انور بہزاد اپنے ایک خاص انداز میں، جو آج کل کے ہمارے نیوز کاسٹرز میں نظر نہیں آتا، وہ ان میں تھا. اور وہ بڑے اچھے انداز میں خبریں پڑھا کرتے تھے، اور ان کے اندر بھی وہ پاکستان سے محبت کا جذبہ جو تھا وہ بڑا ظاہر ہوتا تھا، نظر آتا تھا. ریڈیو سے یہ دلچسپی میری قائم رہی، اور اس دوران میں نے کوئی 13 ریڈیو چھوٹے چھوٹے وقت کے ساتھ ساتھ میں نے خریدے. کچھ یہ بھی تھے، کچھ ٹرانزسٹر اور کچھ دوسرے ریڈیو سیٹس. اور میں نے دنیا بھر کے جو ریڈیو سروسز تھیں ان کو سننا شروع کیا. میرا رابطہ ہوا ریڈیو ماسکو سے، اور لودمیلا واسلوا اس کی ڈائریکٹر جنرل تھیں اس وقت. اسلام آباد میں میری بعد میں ان سے ملاقات بھی ہوئی. مجھے اب معلوم نہیں ہے کہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن میرے ایک دوست کو اسپین میں وہ ملی ہیں تو انہوں نے مجھے پہچانا بھی اور میرے حوالے سے ذکر بھی کیا. تو ریڈیو ماسکو کا جو پروگرام تھا، اردو سروس تھی، اس کی وہ سربراہ تھیں لودمیلا واسلوا. تو ان کے ساتھ میری خط و کتابت ہوئی، اور ان کا ایک ریڈیو پروگرام تھا جس میں بر صغیر پاک و ہند کے اردو بولنے سننے والوں کو بلایا گیا تھا کہ وہ معلوماتی پروگرام تھا رشیا سے متعلق، سوویت یونین جو اس وقت کہلاتا تھا. تو اس کے ایک انعامی مقابلے میں میں شامل ہوا. دنیا بھر سے جتنے اردو بولنے والے لوگ تھے، چاہے خلیج میں تھے یا کینیڈا میں تھے یا امریکہ میں تھے، انڈیا میں تھے یا تو وہ سارے لوگ. تو اس کے لوگ، یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. انعامی مقابلے میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے. لاسٹ میں کوئی 300، اور پھر آخر میں ایک جو سیکنڈ لاسٹ پروگرام تھا اس میں 30 لوگ آئے، اور میں ان لوگوں میں بھی شامل تھا. تو آخر میں 15 لوگوں کو سوویت یونین کی کوئی 15 دنوں کے لیے سیر پہ انہوں نے بلانا تھا. وہ اس میں میں نہ جا سکا. لاسٹ میں جا کے میں وہ مقابلے سے آؤٹ ہو گیا، ٹرین مس کر گیا. تو لیکن اس کے اقرار کرتے ہوئے اس چیز کا کہ میں نے بڑے اچھے انداز میں اس میں پارٹیسپیٹ کیا، تو انہوں نے میرے لیے کچھ سوینئرز جو ہے ماسکو نیوز میرے لیے لگا دیا گیا. سپتونک جو ہے وہ ان کا میگزین وہ ملتا رہا مجھے. اور اس کے ساتھ ساتھ رشین لینگویج سیکھنے کے لیے کچھ ایک CD فارمیٹ ہوتی تھی پلاسٹک میں، جیسے ہمارا پہلے والا وہ توے والا سلسلہ اس کا ہوتا تھا، اس طرح کا انہوں نے بھیجا. میری ڈاک چیک ہونا شروع ہو گئی، سینسر ہونا شروع ہو گئی، اور مجھے کچھ ہمارے ادارے جو تھے سیکورٹی کے، انہوں نے بھی اس حوالے سے میرے والد صاحب سے رابطہ کیا کہ یہ چیزیں کیا آتی ہیں ماسکو سے. یو نو ویری ویل کہ اس دور میں کہنا تھا کہ منڈا غلط ہتھی چلا گیا، ایسا ہی ہوا بالکل. تو وہ ضمیر صاحب ایسا ہوا کہ ایک CID کے لوگ جو ہیں وہ میرے کالج کے پرنسپل تک بھی پہنچے، اور مجھے وہاں بلایا گیا. تو انہوں نے مجھے پرنسپل نے دیکھ کے کہا کہ اے چڑو جیا کم کی کرتا ہے. اصل میں وہ ڈاک جب آتی تھی تو آپ کو پتہ ہے ماسکو سے اور سوویت یونین اور ان کے کمیونسٹ ورلڈ سے ہمارے تعلق، کسی بھی شہری کا جو تعلق تھا وہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. تو سینسر ہونا شروع ہو گئی. جو بھی ڈاک آئے وہ کھلی ہو یا اس کے اوپر سے لفافہ جو ہے وہ تو کاٹ دیا جاتا تھا. تو اس کے بعد مجھے بہرحال تنبیہ بھی کی گئی. میرے والد صاحب نے بھی مجھے اس حوالے سے ڈانٹا بھی صحیح کہ یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ. لیکن باقی ممالک سے میرا تعلق رہا، خط و کتابت بھی رہی. ریڈیو بھی سیکھی پھر کسی حد تک تھوڑی بہت جاننے کی کوشش کی، لیکن اس کے وہ حوصلہ افزائی ایسا نہ ہو سکی. تو پھر ریڈیو پیکنگ اس وقت کہلاتا تھا، بعد میں اس کو ریڈیو بیجنگ کی اردو سروس ہو گئی. ان سے میرا تعلق تھا. ان کی طرف سے بھی ایک ماہنامہ جو تھا باتصویر چین آتا تھا، تو وہ بھی سوینئر بھیجے تھے. ماؤ کے سوینئر جو ہیں ابھی تک شاید میرے گھر میں ہوں، وہ مجھے بھیجے جاتے تھے. تو یہ ریڈیو سے بڑا اچھا تعلق رہا. اور اس کے علاوہ میں نے پھر لیٹرز لکھا کرتا تھا ان لوگوں کو. تو مثلا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رضا علی عابدی سے میرا ایک رابطہ ہوا ایک حوالہ سے.
میں نے اردو براڈ کاسٹنگ پہ، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ میں نے 13 سیٹ لگائے تھے، اور ان کے جو اینٹینا تھے وہ اوپر لگایا جاتا تھا چھت پہ، ایک پلیٹ تھی اس کے ساتھ میں اس کو اٹیچ کرتا تھا تاکہ اس کی نشریات جو ہے نا وہ زیادہ بہتر انداز میں سنی جا سکے. سلور کی شاید وہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو ان کے ڈفرینٹ چونکہ پروگرام تھے مختلف، اور کئی پروگرام ایک ہی وقت میں شروع ہوتے تھے. ٹائم وہی ہوتا تھا ریڈیو ماسکو کا، ریڈیو بیجنگ کا، یا ڈچ ویلے کولون کا، وائس آف جرمنی کا، وائس آف. تو اس کے لیے مجھے ریڈیو سیٹ الگ الگ رکھ کے پھر میں اس کو کوشش کرتا تھا کہ ان کو سنا جا سکے. تو اس پہ میں نے ایک بعد میں ایک بڑا ریسرچ آرٹیکل لکھا بیرونی ممالک میں اردو. اچھا. اور وہ کوئی تقریباً 30 سے زیادہ ممالک ہیں جن کی اردو سروسز کو میں نے اس میں ان کے ریڈیو جو سروس اردو سروس دے رہے تھے اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو ڈیٹیلز ان کے پروگراموں کی وہ ساری ریکارڈ کی، کس فریکوینسی پہ آتا ہے وہ، کس ٹائم پہ آتا ہے ہمارا پروگرام اردو سروس کا، تو وہ ساری اس میں ریکارڈ کی. وہ افتخار عارف صاحب سے بات ہوئی تھی، بعد میں ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب سے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے تو مقتدرہ قومی زبان کی ایک کتاب ہے بیرونی ممالک میں اردو، تو اس میں میرا وہ آرٹیکل پبلش ہوا. اچھا، اس کی اطلاع کہیں یا کسی نے ریفر کیا تو رضا علی عابدی جو کہ بی بی سی کے اردو سروس کے ہیڈ تھے، ان کے علم میں آئی، انہوں نے سیربین میں اس کا ذکر کیا، اور بعد میں وہ لاہور تشریف لائے تو انہوں نے مجھے خصوصی ملاقات کے لیے بلا بھیجا. اور بلکہ اپنی ایک ان کی کتاب ہے جرنیلی سڑک، تو وہ بھی انہوں نے آنر کی مجھے اپنے دستخطوں کے ساتھ. اسی طرح وہ بی بی سی سے ہوتا ہوا اس وہ جو تھا میرا آرٹیکل وہ وائس آف امریکہ تک پہنچا، اور ان کے ہیڈ تھے ڈاکٹر سلور اوبرائن، اور وہ انڈیا کے اندر کافی عرصہ رہے تھے، اردو جانتے تھے بڑا اچھا، اور انڈین جو میوزک ہے یا پاکستانی سب کانٹیننٹ کی جو میوزک ہے اس پہ بڑا عبور حاصل تھا. اچھا جی. اور بڑی خوبصورت بانسری بجایا کرتے تھے. تو یہاں شاکر علی میوزیم میں ان سے ملاقات ہوئی، امریکن ایمبیسی نے مجھے کانٹیکٹ کیا، اور ڈاکٹر سلور اوبرائن کے ساتھ ملاقات ہماری رہی. تو اسی طرح ڈویشے ویلے کولون پہ سارا کریشی ہوتی تھیں، گس گرابے ہوتے تھے، اور مقبول بھائی جن کے ساتھ میرا تعلق بڑا پرانا تھا وہ بعد میں وہاں چلے گئے، تو انہوں نے بھی وہاں اس پہ ذکر کیا. ڈویشے ویلے کولون نے میرا ایک انٹرویو دیا اس حوالے سے. تو ان وائس آف امریکہ کا وائس آف اچھا بیجنگ ریڈیو پہ ہمارے ایک دوست تھے جن سے میری اسلام آباد میں ملاقات ہوئی، وہ باتصویر چائنا کے لیے بھی کام کرتے تھے اور ریڈیو کے لیے بھی. ان کا ایک چینی نام تو مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن ہم انہیں انتخاب عالم کہتے تھے، اور وہ آج بھی انتخاب عالم کے نام سے ہی پہچانے جاتے ہیں براڈ کاسٹنگ کے شعبہ میں. اور وہ ایک تو انتخاب عالم وہ تھے نا جو کرکٹر تھے، ہاں انہیں کے نام پہ ان دنوں وہ مقبول تھے، تو وہ نام بڑا مقبول تھا، تو ان کا پاکستانی نام جو ہے وہ انتخاب عالم رکھا گیا. اور ابھی میرے ایک عزیز ہیں وہ بیجنگ سے آئے ہیں، تو وہ بتا رہے تھے انتخاب عالم بہت یعنی بوڑھے ہو چکے ہیں اور زندہ ہیں. اور تو ہاں ان لوگوں سے اچھا خاصا میرا تعلق رہا. ٹھیک ہے. تو ایک تو ریڈیو کے حوالے سے میں یہ کہوں گا. اچھا، اسی دوران پھر لاہور میں آمد کے بعد پھر ریڈیو پاکستان میں ڈائریکٹر جنرل تھے عبدالرب شجی صاحب، جو بعد میں ریڈیو ٹوکیو کی اردو سروس کے ہیڈ رہے. میرے دوست بنے، ایک دو دفعہ میرے ادارہ میں تشریف لائے، گپ شپ ہوئی، تو میں نے وہاں پہ جانا شروع کیا. ان کا ریڈیو خزانہ موسیقی کے حوالے سے بڑا اچھا، بہت بہت بہترین ہے. تو انہوں نے مجھے آفر دی، اور کچھ اسلامی موضوعات پہ پروگرام تھے تو وہ میں ریکارڈ کراتا تھا جو بعد میں اس میں شامل کیے جاتے تھے پروگراموں میں. تو ریڈیو پاکستان سے بھی ایک اچھا تعلق رہا. پاکستان ٹیلی ویژن میں تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک اٹیچمنٹ تھی پہلے ہماری. تو آج کل مطلب یہ ساری زندگی یہ سلسلہ جو ہے. ہاں، یہاں پہ میں چھوٹا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا. میری دلچسپی تھوڑی سی بڑھ رہی تھی، مطلب ٹائم کے حوالے سے بھی معاملات ہوتے ہیں، لیکن جتنی آپ جتنی رہے ہیں اس میں، آپ کا ایک بڑا ایکسپوئر رہا ہے، آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے، آپ خود بڑے اس کے وہ مطلب فین بھی رہے ہیں، ریڈیو کے ساتھ منسلک بھی رہے ہیں. پروپیگنڈا کی سب سے بڑی مؤثر یہ ایک مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں. اور اچھا
ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تھوڑا سا، یعنی کہ ہم اس کو سم اپ بھی کرتے جائیں گے کہ اس وقت اور آج مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ اس کی ضرورت ہے یا اس وقت زیادہ ضرورت تھی؟ یہ ریڈیو کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ آپ چلتے پھرتے گاڑی میں بیٹھے ہیں جہاں بھی ہیں، اور سب سے زیادہ جو اس کا فائدہ ہے وہ ہمارے دیہاتی علاقوں میں جہاں تک ٹی وی کی نشریات نہیں پہنچ پاتی، یعنی ابلاغ کا اور مطلب تبلیغ اور ابلاغ کا بہترین ذریعہ ہے. بالکل ذریعہ ہے. اسی طرح یہ آج بھی نظام دین کا ایک پروگرام ہوتا تھا، آپ کو یاد ہے جمہور کا پروگرام، کیا بات تھی، دنیا میں بیٹھتی تھی. اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو 1960s یا 60s کی دہائی، 50s اور 60s کی، ایوب خان کے ایک وزیر زراعت تھے خدا بخش بچا، بڑے ایک دیہاتی سے آدمی تھے اور کمال تھے، اور وہ زراعت کے حوالے سے ہر 15 دنوں بعد، ہفتہ بعد، مہینے بعد ایک تقریر کرتے تھے، ہماری فصل بارانی خریف وغیرہ. یہ تو اس کے حوالے سے کسان بھائیوں کو مشورے دیتے تھے اور بڑی دیسی اور ٹھیٹھ پنجابی زبان میں استعمال. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زراعت نے ایوب خان کے دور میں بڑی ترقی کی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ریڈیو تھا. ریڈیو سیٹ لوگوں کے پاس ہوتے تھے جس میں بتایا جاتا تھا کہ یہ فصل اور یہ بیج اور یہ کھادیں آپ استعمال کریں تو اس کو فائدہ ہوگا. اچھا، اب یہ ہے کہ ایک پروگرام آپ کر رہے ہیں FM 95 پنجاب رنگ کے. ہاں، پنجاب رنگ پہ میں نے پہلے 2 پروگرام پہلے کیے، سجنوں کو وقت نہیں رہنا، اور اس کے بعد پنجابی، اور دوسرا پروگرام تھا میرا لوک ورثہ. اب انشاءاللہ کھوج پنجاب کے حوالے سے، پنجاب کی تاریخ کے حوالے سے انشاءاللہ اس بدھ کو میں آن ایئر جا رہا ہوں 2 گھنٹے کے لیے، ویکلی 2 گھنٹے پروگرام جی میرا لائیو ہوگا. اچھا، اس کے ساتھ ہی بتائیں کہ ظاہر ہے اگر ہم اس مؤثر میڈیم کو بہت زیادہ استعمال کریں تو کیا ہم لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کر سکتے؟ میرا خیال ہے کہ اس جو ہمارے پاس موبائل ہے اس نے بڑی سہولت ہمارے لیے دے دی ہے. اب ریڈیو ہو یا ٹی وی ہو یا ہمارے اس طرح کے پروگرام ریکارڈڈ ہوں یا آن لائن ہو کے، دونوں صورتوں میں یہ ہم تک بڑی آسانی سے پہنچتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ریڈیو کو زیادہ لوگ فلموں کی طرف چلے گئے، سوشل میڈیا کی طرف چلے گئے. کیسے اس کا فروغ ہو سکتا ہے؟ ریڈیو کا فروغ اس کو تھوڑا سا پروفیشنلزم کی طرف لانا پڑے گا. ہر شعبہ جو ہمارا زندگی کا ہے اس کے حوالے سے ہم ریڈیو، مثلا کھیلوں کے حوالے سے آپ ایک اسپیشل ریڈیو چینل بناتے ہیں تو وہ بڑا مقبول ہو سکتا ہے، اور اس کو موو کرنا آسان ہے. آپ ٹی وی کو یا دوسرے میڈیا کا. اچھا، ایک اور اس پہ یہ بتائیے مجھے کہ اس وقت چلیں ایک بڑی اچھی خوشان بات یہ بھی ہے کہ جو ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں جتنی بھی، وہاں پر بھی ایک ریڈیو کے یہ جو ہے انہوں نے چینل شروع کر رکھے ہیں سب نے. ہاں، وہ جو بچے ہیں، وہ جو سیکھ رہے ہیں، جنہوں نے آ کر کبھی چینل چلانا ہے، ریڈیو کا ایک اسٹیشن بنانا ہے، اس کے اوپر انہوں نے سروسز دینی ہے، میں چاہوں گا کہ اینڈ پہ آپ ان کو بھی ایک پیغام دیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اس کے حوالے سے کچھ اور مزید مطلب معلومات شیئر کرنا چاہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ زیادہ. ایک سب سے اہم جو بات ہے وہ ہمارے ٹی وی، چونکہ کمرشل سارا سلسلہ چل رہا ہے، ریڈیو اتنا زیادہ کمرشل ایز سچ نہیں ہے، تو اس کے لیے جو ٹی وی پہ پروگرام آتے ہیں ان کے لیے خاصا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کے لیے ویڈیوز بنانا سارا کچھ ہے. ریڈیو کے ذریعے آپ صرف آواز کے ذریعے، اور آپ اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے پبلک میسیج کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے وہ ریڈیو ہے. کہ آپ ان کو، آپ کا کووڈ کا مسئلہ آ جائے، آپ کا کوئی بھی اور مسئلہ ہو، تو اس پہ آپ پبلک تک بڑی آسانی سے اپنا میسیج پہنچا سکتے ہیں. ریڈیو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ سب سے بہترین ذریعہ ہے. اور یہ جو تعلیم کے شعبہ میں ریڈیو کا استعمال ہے یہ بھی بڑا اچھا ہے. اب جو ہمارے اس وبا نے جو ہمارے ساتھ آن لائن ہو کے ہم ایک پھر مختلف یونیورسٹیز جو اس پہ کام کر رہی ہیں اور اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے، بہت ہی اچھی بات ہے. آج جو بچہ، یعنی بچے بچیاں اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں، مطلب ہر ایک اس کی مطلب لے رہے ہیں میس کمیونیکیشن میں، یہ اس کا بھی ایک رکھا ہوا ہے انہوں نے پورشن. ان لوگوں نے ظاہر باہر آنا ہے، انہوں نے آ کے مطلب کسی نے براڈ کاسٹر بننا ہے، کسی نے کوئی اسٹیشن بننا ہے، کچھ اور ہے. بالکل صحیح. ان کو آپ کیا مطلب کرتے ہیں کہ ان کو کیا ان کی حوصلہ افزائی کیے جانے. دیکھیں، ریڈیو پاکستان سب سے بہترین درسگاہ رہی ہے، اسی سے لوگ پھر پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف آئے تھے، اسی سے لوگ پھر پرائیویٹ چینلز کی طرف آئے. آج بھی جو ہماری بیس ہے وہ ریڈیو ہے. ریڈیو کو استعمال کرتے رہنا چاہیے ان طلبہ کو بھی، اور ان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ معاشرے کے ہمارے بہترین فرد ثابت ہو سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ ریڈیو کو استعمال کر کے.
تو ریڈیو ہاں وہ ہم نے تصویر کو ذریعہ بنا لیا ہے اپنی پہچان کا، اور آواز اس سے زیادہ اہم ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے انور بہزاد کی وہ خبریں پڑھنے کا انداز، اور بعد میں جو خالد حمید یا ماپارا صفدر یا عشرت فاطمہ، ان لوگوں کی آوازیں کیا خوبصورت آوازیں تھیں۔ یعنی اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پروفیشنلزم کی طرف جانا چاہیے۔ اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہونا تو ان کو پروفیشنل، ریڈیو ایک آسان ذریعہ ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کچھ مطلب کوئی بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں کیونکہ یہ بلایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی شعبہ جس پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جی، وہ بڑے تھوڑے سے ٹائم میں اس میں ہم اس کی جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے، اس فلفل نہیں کر سکتے، اس کی ضروریات کے حوالے سے، اس کی باتوں کے حوالے سے۔ عظیم سرور کی آواز آپ جانتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان کے لیے انہوں نے ریکارڈنگ کرائی تھی، قرآن حکیم اور اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ مجھے علم نہیں ہے لیکن میری کوئی 7-8 سال پہلے یا 10 سال پہلے کراچی میں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ آپ ان کی آواز کبھی سنیں، طلعت حسین کی آواز سنیں۔ یہ آوازوں کا جو کمال ہے وہ ریڈیو کے ذریعے اور کہیں نہیں ہو سکتا، اسی سے آپ، کیونکہ آپ جب ٹی وی پہ جاتے ہیں تو آپ اپنی تصویر کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور آواز میٹر کرتی ہے لیکن اس کی اہمیت اس قدر نہیں ہے۔ اور ریڈیو پہ آپ نے جو تاثرات دینے، جو اثرات دینے ہیں، آواز کے ذریعے سارا کچھ، غم غصہ ساری چیز کو شو کرنا کمال کی بات ہوتی ہے۔ ٹی وی کے سامنے آپ آ کے اپنے فیس سے بتاتے ہیں، وہی بات آپ کو آواز کے ساتھ ریڈیو پہ بتانا ہوتی ہے، اور وہی آپ کی مطلب کامیابی کی دلیل ہے۔ بہت شکریہ، اور ہم چاہیں گے کہ آپ سے مختلف موضوعات کے اوپر بات کرتے رہیں۔ آپ نے اورنگزیب ملک صاحب کی تھوڑے وقت میں بڑی کمپریہنسو گفتگو سنی۔ اس میں جو ہمارے سامنے جو 2-3 باتیں سامنے آئیں، ان میں ایک یہ کہ ریڈیو آج بھی سب سے زیادہ ذرائع ابلاغ، مطلب ابلاغ کا بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے، سیکھنے سکھانے کے عمل سے، لوگوں کو ٹیچ کرنے کے حوالے سے، انہیں گائیڈ کرنے کے حوالے سے۔ آپ کسی قسم کا پروپیگنڈا کرنا چاہیں اپنے ملک کے حوالے سے، اس کا پازیٹیو امیج سامنے لانا چاہیں، آپ چھوٹے سے چھوٹا کوئی پیغام جو بھیجنا چاہیں، ایک عام دیہاتی دور دراز کشمیر سے لے کر گلگت بلتستان تک مختلف آوازوں میں، تو وہ اس کا ذریعہ ریڈیو ہی ہے۔ لیکن ریڈیو میں پروفیشنلزم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈنٹ جو میس کمیونیکیشن میں پڑھ رہے ہیں، بے شمار یونیورسٹیوں میں انہوں نے اس ایک شعبہ یہ رکھا ہوا ہے، وہاں پہ ٹریننگ بھی ہو رہی ہے، تربیت بھی ہو رہی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے لوگوں کو جو بچے آج اسٹوڈنٹ ہیں اورنگزیب ملک صاحب کے ساتھ، یا اس طرح جو ایکسپیرینس لوگ ہیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے۔ انہیں ڈھونڈ کر جانا، استاد ملتے نہیں ہیں، آج کل سے پڑھا جاتا ہے، ڈگریاں لی جاتی ہیں، اور شاید اسی وجہ سے ناکام بھی ہیں وہ فیلڈ میں، کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، ان کے پاس اس طرح کے استاد نہیں ہیں۔ تو میں سب مطلب جو اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں، آ رہے ہیں، انہیں چاہیے اچھے استادوں کے ساتھ اپنے مکمل پروفیشنلزم کے ساتھ آگے بڑھیں، تو ناکامی ان کے لیے نہیں ہے۔ عزم و ہمت کے پیکر میں اجازت چاہتا ہوں۔ سٹی پریس کو آپ سبسکرائب کیجئے، ہمارے ساتھ رہیے، اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔